अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में और अच्छी सेहत में होंगे। बेटे, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था सूरह अनफाल का चैप्टर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और उसी तरह पढ़ेंगे कि रीडिंग आप लोग करेंगे और एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, ठीक है। उस्मान से स्टार्ट करते हैं। उस्मान चलिए, आयत नंबर 49 आप पढ़िए बेटे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। ठीक है। तर्जुमा। इस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मफरूर कर रखा है, और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब हिकमत वाला है। ठीक है, ये मुझे कोई बताएगा बच्चा कि किस वक्त की बात हो रही है? मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, ये बात वो क्यों कहते थे? ताकि लोग जो लोग दीन के अंदर है वो भी दीन से हट जाए। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि वो लोग दीन से हट जाएं, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये मौका कौन सा था? मेरा पूछने का मकसद ये है कि किस मौके पर उन्होंने कही थी बात। हम ये पढ़ क्या रहे जी? जंग से पहले की बात। हाँ जी, जंग के मौके पर ये बात कही थी उन्होंने कि काफिर और मुनाफिक जो थे वो कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है। क्या ऐसी बात थी जिससे मुसलमानों का गुरूर साबित हो रहा था या मालूम हो रहा था? जी आमना, आप बताएंगी? आमना माइक अनम्यूट करें बेटे अपना। आमना जी, ज़ुहैब आप बताएंगे बेटा? शायद जिनके वो अल्लाह ताला पर यकीन रखते थे और वो साबित कदम रहे थे, इससे शायद। बिल्कुल ठीक है, आप करीब करीब पहुंच गए इस बात के। असल में अगर हम इस चीज को रिलेट करें कि मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की कितनी तादाद थी? 1000। ये ना एक मुहावरे के तौर पर उन्होंने ये लफ्ज कहा है कि ये तो बिल्कुल दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं कि अपने से 3/3 ज्यादा तादाद के साथ लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं या लड़ने के लिए निकल खड़े हुए हैं। और उनको ये लग रहा था कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे अपने आप को खुद ही मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप बात? जैसे कोई आदमी किसी का कोई अमल या कोई काम देखकर कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल दीवाना पागल हो गया, ये कैसा काम करने के लिए निकल खड़ा हुआ है। बात समझ आई? ये जुमला इसलिए बोला गया था और ये वो बातें बना रहे थे और वो उनको बेवकूफ कह रहे थे, उनको दीवाना कह रहे थे, उनको पागल कह रहे थे, उनको मगरूर कह रहे थे कि ये इनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही कि ये कैसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी किसी सूरत मुताबिकत नहीं रखती, ना उनकी तादाद से और ना उनके असलहे से, ना उनके वसाइल से। मुसलमानों के पास ना वसाइल है ना तादाद है, और ये कैसा पागलपन और दीवानापन है कि वो ये लड़ाई लड़ने के लिए निकल खड़े हुए हैं। बात समझ आ गई है उस्मान? यस। ठीक है, अगली आयत पढ़ें ज़ुहैब आप, आयत नंबर 50। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल-लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। शाबाश। तर्जुमा। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं, उनके मुंहों और पीठों पर कोरे और मुंहों और पीठों पर कोरे और हथौड़े वगैरह मारते हैं और कहते हैं कि अब अज़ाबे आतिश का मजा चखो। ये उन आमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं। ठीक है,
اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ بھی اس وقت کی بات تھی جب مسلمان جنگ کر رہے تھے کافروں کے ساتھ میدان بدر میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے تھے۔ یہ بات صحیح ہے، نازل فرمائے تھے؟ یہ بات بالکل سچ ہے۔ سچ ہے۔ اور کتنے تعداد تھی فرشتوں کی؟ جتنی کفار کی تعداد تھی 1000 کفار کی تعداد تھی اور 1000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ تو فرشتے کیا سزا دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت اور وہ وقت اور حالات بیان کیے کہ ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ، یعنی بہت اذیت ناک اور دردناک موت آ رہی تھی ان کی، اور ان کی جان نکال رہے تھے فرشتے کوڑے اور ہتھوڑے مار کر، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے جا رہے تھے ان کو کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھ لو، جو جن کی یہ وہ اعمال کی انہوں نے سزا جو گناہ کیا تمہارے تھا ہاتھوں اس کا عذاب تھا۔ ہاں، اور گناہ کیا تھا ان کا؟ جو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، شرک کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ نبی جنگ بھی لڑی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ بھی کیا، ان ٹھیک پر ہے، ظلم بھی بالکل کیا، صحیح ہے، اور بالکل اوپر صحیح۔ سے منافقت بھی کی اور برا بھلا بھی کہا، یہ سب اور کی آگے سزا ہے۔ لوگوں کو بھی یہی سکھایا۔ صحیح ہے۔ ہاں، اور لوگوں کو بھی جو دین کی طرف جا رہے تھے ان کی طرف بھی ظلم کیا اور کوشش کی کہ وہ دین سے ہٹ جائے، دین سے یا بھی ظلم ہٹ کر جائیں۔ کے یا پیسہ دے کے۔ اور سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہونے سے ہی انکار کر دیا تھا نا، ان کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کہا کہ یہ عذاب آتش کا مزہ چکھو، یعنی دوزخ کی آگ کا مزہ، یعنی جو جان ان کی نکل رہی تھی وہ بھی ایک عذاب تھا ان کے لیے اور ایک اذیت تھی، اور اس کے علاوہ جب وہ جائیں گے جہنم میں تو اس سے زیادہ ان کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلی آیت۔ ٹیسٹ نہیں لینا؟ نہیں بیٹے، آج ٹیسٹ نہیں لینا، میں آپ سے ویسے اورل ٹیسٹ لوں گی، اورل ہی میں نے لینا تھا، لیکن لاسٹ 10 منٹس میں آپ سے بات کروں گی، کیونکہ ورک بکس جو تھی نا وہ ابھی تک آپ کو ملی نہیں ہے، اس لیے میں باقاعدہ اسکورنگ نہیں کروں گی، ویسے جنرل ایک ٹیسٹ لے لوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے جی آگے آمنہ بیٹے آپ پڑھیں، مائک انمیوٹ کریں، شاباش۔ ذالکا بما قدمت سے پڑھنا شروع کیجیے آمنہ۔ ذالکا بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام للعبید۔ شاباش جی، ترجمہ پڑھیں۔ اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اصل میں نا یہ جو پچھلا حصہ ہے نا یہی ہے، ذالکا بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ جو سزا تمہیں مل رہی ہے یہ تمہارے اپنے ظلم کی وجہ سے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ جی اگلی آیت پڑھیں علین آپ، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ شاباش، پڑھیے ترجمہ۔ جیسا حال فرعونوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا اور خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہیں تک ہی آپ نے پڑھنا تھا۔ ہاں جی علین، مجھے کچھ ایکسپلین کریں گی کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ کہ جیسا حال فرعونوں کا اور ہمارے سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا وہی یہ کافروں سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، انہی جیسا حال کافروں کا بھی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتیں مطلب نہیں مانتے، اور ٹھیک ہے، اور اس لیے خدا نے ان کی سزا انہیں دی ہے، ان کے گناہوں کی۔ اور ہاں ان کے گناہوں کی سزا انہیں ملی ہے۔ آپ کو فرعون اور آل فرعون کا حال معلوم ہے کیا کیا تھا انہوں نے؟ کون تھی، کس کی قوم تھی فرعون؟
مجھے نہیں یاد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا فرعون کی طرف, اور آل فرعون مطلب جو فرعون کے پیروکار تھے ان کی طرف, اور ان کے آل اولاد اور اس کی نسل میں سے جو لوگ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں آئے تھے, انہوں نے اللہ کا پیغام دیا فرعون کو. تو فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے, قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. مجھے ایک بات تو بتائیے بیٹے, یہاں پر ذکر تو ہو رہا ہے غزوہ بدر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور منافقین کا اور کفار کا اور مسلمانوں کا جو میدان بدر کی صورتحال ہے تبصرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر. یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کا ذکر کیوں کر دیا؟ کیا اس کی حکمت ہے اس کے پیچھے؟ انہیں مثال دی تھی کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح کفار کی طرح انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی, اور انہیں یہ مثال دیتے اللہ تعالیٰ کہ جیسے ان کا حال ہوا تھا وہی تم لوگوں کا بھی ہوگا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تھا تو ان کو اس جھٹلانے کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے عذاب جو تھا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا تھا. دنیا کا عذاب بھی مقرر کر دیا تھا اور آخرت کا بھی مقرر کر دیا تھا. ٹھیک ہے, بات بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اور آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کر رہا ہے, ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نوٹس کیجئے گا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں جس صفت کا یا لوگوں کی جن صفات کا ذکر کیا ہوتا ہے اسی آیت میں جب اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا ذکر کرتے ہیں تو اسی مناسبت سے کرتے ہیں جیسی لوگوں کی صورتحال اور کیفیت کو اللہ پاک بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ چلیں ٹھیک ہے, اگلی آیت پڑھیں گی مہر النساء. جی مہر النساء جی پڑھیے اگلی آیت. کیسی ہے مہر النساء؟ میں ٹھیک ہوں. چلیں اب پڑھیں آیت نمبر. ہاں ٹھیک ہے, 53 آیت پڑھیے بیٹا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ٹھیک ہے. جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے خدا اسے نہیں بدلا کرتا, اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے. یہ بڑی زبردست آیت ہے, اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا, اور اس لیے کہ خدا سنتا اور جانتا ہے. یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی شخص کو انفرادی طور پر یا بحیثیت قوم کوئی نعمت دیں اور وہ اس نعمت کی ناشکری کرے یا اس نعمت کی قدردانی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. اگر وہ اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے تو اس کو اسی نعمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی وہ نعمت جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کا اور اسی طریقے کا ذکر کیا کہ جب تک لوگوں کی حالت دلوں کی نہ بدل جائے اللہ کسی کی نعمت کو نہیں چھینتا, لیکن اگر وہ خود اپنے دلوں کی حالت بدل ڈالیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں. جب ایک انسان خود ہی ناقدری کر رہا ہے اور ناشکری کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ نہیں کریں گے, اس سے وہ چھین لیں گے. اور لوگوں کی ثوابدید پر, لوگوں کی مرضی پر, انسانوں کی مرضی پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز چھوڑی ہوئی ہے. وہ چاہیں جو چاہے مرضی اختیار کریں, جو چیز وہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اسی چیز میں بڑھاوا دے دے گا. جیسے آپ نے قرآن پاک میں وہ آیت پڑھی ہے نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. پڑھی ہے نا, سنی ہے نا سب بچوں نے یہ والی آیت. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا, اس طریقے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ
اپنی دلوں کی حالت کو بہتر رکھتے ہیں، ہدایت پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اور جو لوگ اپنے دلوں کی حالت کو بدل دیتے ہیں، کفر پر آمادہ ہو جاتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں یا اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت واپس لے لیتا ہے. اور انسان پھر افسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. لیکن وہ جو کچھ اس کے سامنے اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ اس کے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی اگلی آیت پڑھیں گی. مزنا اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹا. شاباش مزنا. مزنا اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹے. چلیے میرونیسا آپ ہی پڑھیں بیٹا. شاباش. اوکے لیجیے. بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. ٹھیک ہے. اور ان جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا. انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. ٹھیک ہے. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے. یہی آیت جو پہلے آیت اس ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پر. آیت نمبر 51 بھی پہلے یہی آیت تھی، فرعون اور قوم فرعون کا ذکر تھا. اور آیت نمبر 54 میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا کہ ان کو سزا کیا ملی تھی، کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ سب کے سب ظالم تھے. سب سے بڑا ظلم ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا اور انہیں اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، رد کر دیا، جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ کی پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے. جی اگلی آیت پڑھیں گے عثمان. ان شر الدواب شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. جی جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے. جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے. کافروں کو ایسا کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ عثمان چلیے آپ ہی ایکسپلین کریں بیٹا. یس بتائیے کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ کافر کو بدترین جانور اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ نہ تو دین مانتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. آپ انڈرسٹینڈ کریں نا آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کافر جانوروں کی طرح ہیں. جانوروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھانا پینا سونا گند پھیلا. جی جانوروں کا کوئی خاص کام تو نہیں ہوتا. کیوں؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ بیکار تو نہیں بنایا نا. جانوروں کے کام تو رکھے ہیں لیکن ان کو عقل اور شعور نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کئی شعور نہیں دیا ہے. کافر بھی دین قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں اس بارے میں، اس لیے میں بھی عقل اور شعور نہیں، اس لیے ان کو جانور سے کمپیئر. ہاں جانوروں سے تشبیہ اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. اور جس طرح جانور کام تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام تو لگایا ہوا ہے لیکن ان کو عقل اور شعور نہیں دیا. اسی طرح کافر لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال میں نہیں لاتے. وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں کہ بس اپنی ضروریات انہوں نے پوری کرنی ہے زندگی کی، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد
کو پورا نہیں کرتے یا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے اپنی دنیا کی زندگی میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک. جی بیٹا اگلی آیت پڑھیں. الذین عاہدت والی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے؟ جی حسین آپ پڑھیں گے بیٹے. حسین ابھی تھے یہاں پر؟ اچھا علینا آپ پڑھیے بیٹا. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. صحیح. جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے. اگلی بھی آیت اس کے ساتھ ہی ہے شامل. علین اگلی بھی پڑھ لیں آیت نمبر 57. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پشت ہیں اور ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. ٹھیک ہے. عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو. یہ دونوں آیتیں بڑی اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کی حرکتوں اور ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو. عبرت دلانے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی غلط کام نہ کریں، ان کے خلاف جنگ کی آگ نہ بھڑکائیں اور مسلمانوں کو تنگ نہ کریں اور امن و امان سے رہنے دیں. ان کو عبرت کی سزا دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنے عہد سے، تم نے تو ان کے ساتھ صلح کا عہد کر لیا، لیکن اگر وہ خود ہی اپنے عہد کو توڑ ڈالیں تو پھر تم ان کا عہد ان کی طرف ہی پھینک دو، اور جب ان کے ساتھ لڑائی ہو تو انہیں عبرت ناک سزا دو. وجہ یہ ہے تاکہ آئندہ تمہیں وہ تنگ کرنے کے لیے تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکیں. یہ واضح حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کا یہ حکم نہیں مانیں گے تو کفار مسلسل ہمارے خلاف سازشیں بھی کرتے رہیں گے اور ہمیں تنگ بھی کرتے رہیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ جی مزنا آپ بیٹے انمیوٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں اپنے آپ کو؟ چلیے زہیب آپ پڑھیے بیٹا، لاسٹ آئے تھے. اوکے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. ترجمہ: اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. زہیب ذرا اس آیت کو ایکسپلین بھی کریں بیٹا. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خدشہ ہونا کہ وہ دغا باز نکلیں گے تو آپ بھی ان کا عہد پورا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتے، اور آپ ان کے عہد کے نہ پورا کرنے کے بدلے ان کو جواب دو. بالکل جواب دینا چاہیے ان کی دغا بازی کے جواب میں، ان کی بد عہدی کے جواب میں، ان کی عہد شکنی کے جواب میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ کسی کیے ہوئے ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرتے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے، تو پھر تم ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر سے جواب دو. ٹھیک ہے نہ کرو نا. جی آگے ورڈز میننگ پڑھیں. میرونیسا ورڈز میننگ پڑھیں بیٹا. غرہ خب میں ڈالا، لم یکن مغیرن وہ بدل.
جی غرہ خبط میں ڈالا، کیا مطلب ہے اس کا؟ خبط کیا ہوتا ہے بیٹے؟ میرونیسا خبط کس کو کہتے ہیں؟ جی میرونیسا بتائیے. خبط کہتے ہیں دھوکے کو. کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں تو غرہ کا مطلب ہے دھوکے میں مبتلا کیا، خبط میں ڈالا یعنی کسی جنون میں مبتلا کر دیا، کسی دیوانگی میں مبتلا کر دیا. سمجھ آ گئی؟ جی اگلا ورڈ پڑھیے. عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. ٹھیک ہے. لم یکن مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں. ٹھیک ہے. کدابی، جیسے عادت طریقہ. ٹھیک ہے. تسقفن، تم پاؤ. ٹھیک ہے. شرق، بھگا دو. ٹھیک ہے. فمبس، پس پھینک دو. ٹھیک ہے. اچھا یہ نیچے کوشچنز دیے ہوئے یہ بھی دیکھ لیجیے بیٹا. ابھی ہم نے یہ چیپٹر پڑھا ہے، اس کے اکارڈنگ کوشچنز ہیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے مجھے آنسر کرنا ہے. پہلا کوشچن ہے سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا تھا؟ کیا کہا تھا منافقین نے؟ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ غرور کر رہے ہیں کہ ان کی ویسے ہی فوج اتنی کم ہے اور ہماری اتنی زیادہ ہے، پھر بھی وہ لوگ غرور کر رہے ہیں کہ وہ لوگ فتح کر لیں گے. ہاں جی، یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے. یہ منافقین کا تبصرہ تھا. اور منافقین تھے کون؟ جو کفار مکہ تھے. نہیں، کفار کا تو کفر ظاہر تھا. منافقین کون تھے؟ منافقین وہ تھے جو ہمارے نبی کے سامنے بات کرتے تھے، ہمارے نبی کے سامنے مسلمان ہوتے تھے اور پیٹھ پیچھے جا کے کہتے تھے نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ، بالکل صحیح آنسر کیا عثمان نے. جو بظاہر مسلمان تھے لیکن دل سے اسلام کے حق میں نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر باتیں بنانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے. سیکنڈ کوشچن ہے اور آنسر کریں گی علیم. کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی ہیں؟ جی علیم بتائیے بیٹا. شاباش. اگر کفار اپنا وعدہ توڑ دیں یا اپنا کیا ہوا کوئی معاہدہ توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کرنے کو حکم دیا؟ کہ تم لوگ کوئی عہد یا وعدہ نہ توڑنا، تم لوگ تم پیٹ نہ پھیرنا، نہیں بیٹے، مقابلہ کرنا. اس لیسن میں ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کفار تم سے بدعہدی کریں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ان کی آیات پڑھی ہے نا، آخر کی آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو تم کیا کرو؟ شاباش بتائیے تو بیٹا. ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. ہاں جی، ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. یعنی پھر تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اس وعدے کو پورا کرو. کس صورت میں؟ اگر وہ خود اپنے وعدے کو توڑ دیں. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب کا مطلب ہے کیا وجہ بیان کی ہے؟ میرونیسا آنسر کریں بیٹا. جی میرونیسا آنسر کیجیے اس کوشچن کا. فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ شاباش. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا؟ کیوں برباد کیا تھا اس قوم کو؟ کیوں ہلاک ہوئی تھی وہ قوم؟ کیا جرم تھا ان کا؟ شاباش میرونیسا بتائیے. ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اپنے آپ ذرا اونچا بولیں بیٹا. کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا تھا اور ان کا جرم یہ تھا کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا ان کی ہدایت کے لیے، انہوں نے اس نبی کا بھی انکار کیا تھا. اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا اس قوم. تو میں نے ایک چیز پوچھنی تھی. جی بیٹے پوچھیے. جو میں نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو من و سلوہ آتا تھا، آسمانوں کا کھانا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک بات پڑھی آپ نے.
تو میں نے یہ مجھے پوری سمجھ نہیں آئی، تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا دیجیے کہ ہم اگا سکیں. ہاں، یہ آپ نے پورا واقعہ نہیں پڑھا ہوا. یہ واقعات جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام، اصل میں نا پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے سب سے زیادہ. اچھا، یہ فرعون اور قوم فرعون جو تھی نا، یہ وہ قوم تھی جو کہ بادشاہ لوگ تھے اس وقت میں مصر کے، اور جنہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا. اور بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا تو ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش جو کی تھی وہ فرعون کے محل میں کروائی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے. پھر وہاں سے واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم فرعون کے پاس واپس جاؤ اور اس کو میرا پیغام سناؤ. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور جس کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا اپنے دور میں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر فرعون کو جب اللہ کا پیغام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو تو غرق کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں یا ان کی رہنمائی میں جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کو مصر سے نکال لیا. جب ان کو مصر سے نکالا تو ان کو ایک صحرا میں لا کے چھوڑ دیا. اب وہاں پر نہ شیلٹر تھا، نہ فوڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانا تھا، نہ سایہ تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ موسیٰ ہم پہلے بھی مصیبت میں تھے اور اب بھی مصیبت میں ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے وہاں پر جاری کیے پانی کے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ 12 قبیلوں میں بٹ گئی، اور ان 12 قبیلوں میں بٹنے کے بعد انہوں نے اپنا اپنا گھاٹ پانی کا معلوم کر لیا. پھر ان کو وہاں پر چونکہ نہ کوئی ٹریڈنگ ہو سکتی تھی، نہ وہ کچھ اگا سکتے تھے، نہ وہ کچھ کما سکتے تھے، ان کو کھانا تو چاہیے تھا بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیا تھا. سلوہ ایک بٹیر کی طرح کا جانور تھا، چھوٹا سا، اور ان کے ڈھیر جھنڈ اور غول آتے تھے صبح کے ٹائم پر، اور وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو بنی اسرائیل ان پرندوں، ان جانوروں کو پکڑ لیتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے. اس کو وہ سلوہ تھا اصل میں. اور من جو تھا نا، جیسے شبنم گرتی ہے، اوس گرتی ہے پودوں پر سردیوں میں، چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو ہاں وہ من جو تھے وہ ڈراپس کی صورت میں یا ڈراپلٹس کی صورت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے تھے، جن کو وہ اکٹھا کر لیتے تھے. اور وہ ایک میٹھی سی چیز ہوتی تھی، اس کو وہ اپنے پانی میں گھول کر شربت کی طرح بنا کے پی لیا کرتے تھے. تو وہ ان کے لیے ایک انرجی پرووائڈر تھا، وہ اللہ کی طرف سے آسمان سے آتا تھا. وہ من اور سلوہ تھا. اچھا، بہت عرصے تک جب وہ لوگ یہ کھاتے رہے، من اور سلوہ استعمال کرتے رہے خوراک کے طور پر، تو وہ اکتا گئے. انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اے موسیٰ، ہم سے روز روز ایک کھانا نہیں کھایا جاتا، تو ہمارے لیے گیہوں، ترکاری، پیاز اور اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنے کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کر سکیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری کی سزا میں، ان کو تو کچھ کمانا نہیں پڑ رہا تھا، ان کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی تھی اپنے کھانے پینے کے لیے، اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا آ رہا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اس کھانے کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے کہا ہمیں جو وہ گاؤں میں اور شہروں میں جو چیزیں ملتی ہیں نا، ہمیں وہ چاہیے، سبزیاں وغیرہ. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارنا بند کر دیا تھا، اور پھر وہ ان کو بھٹکتا رہنے دیا تھا صحرا کے اندر. پھر وہ چاہے شہر جائیں چاہے کہیں اور جائیں، وہ پھر اپنی خوراک کا انہوں نے خود ہی بندوبست کرنا. یہ پوری ایک سٹوری ہے. لیکن یہ جو واقعات ہیں قرآن کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا. بہت کم قصے اور واقعات ایسے ہیں جو کسی خاص ترتیب سے نبیوں کے ہمیں ملیں. کہیں کہیں کوئی حصے ملتے ہیں، کہیں پر بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ ملتا ہے، کہیں فرعون کا کوئی واقعہ ملتا ہے، کہیں کوئی واقعہ ملتا ہے. تو وہ پورا ایک سٹوری بک کی طرح نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیم انہی کنڈیشنز اور انہی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ویسی ویسی اللہ تعالیٰ واقعات نازل فرماتے تھے. اب پوری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور اگلی جو اس میں ایکسرسائز میں ایک آیت گیون ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں، وہ ذرا مجھے ابھی 1 منٹ کے اندر اس کا ترجمہ ڈھونڈ کے بتائیں گے زہیب.
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. جی زہیب اس کا ترجمہ بتائیے. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کورے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ نے آگے بھیجے ہیں اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے شاباش. جی آج کا لیسن کلیئر ہے سب بچوں کو؟ اس کو ذرا دوبارہ بھی پڑھیے گا بیٹا دھیان سے, پورا لیسن ریڈ کیجیے گا, اس کو یاد کیجیے گا. اب لرننگ شروع کر دیں سب بچے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ جب انشاءاللہ اسکول ری اوپن ہوں گے تو پھر آپ کو برڈن فیل نہیں ہوگا, آپ کی پریپریشن ہو چکی ہوگی, پھر ہم صرف ٹیسٹ ہی لیں گے آپ لوگوں سے, ٹھیک ہے جی. کسی نے کوئی اور بات پوچھنی ہے؟ چلیے بیٹا, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.